नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम मियाँ। आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अपन सुनेंगे कि कैसे सी सेपरेट हो गई थी। हज़रत मूसा और फ़िरौन का किस्सा पता है ना आप लोग को। इतनी बड़ी विशाल काय वाटर बॉडी सेपरेट हो गई, अल्लाह की करामात हो गई वहाँ पर। मतलब मैंने ना ऐसे छोटा सा सुन रखा है कि ऐसा कुछ हुआ था, पर एग्जैक्टली क्या हुआ था वो ढंग से नहीं पता। तो ये डिटेल्ड वीडियो है, इसमें अपने को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फ़िरौन के तो मैंने 3-4 वीडियो रिएक्शन बना रखा है और मैं चौंक गई थी बुरी तरीके से कि भैया कुरान में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है जो उसकी लाश अभी तक पड़ी हुई है और वो ग्रो करती रहती है, वो चीज़ कुरान में पहले से लिख रखी है। तो ये इट्स अ इंडिकेशन, इट्स अ क्लियर साइन दैट कुरान इज़ अ रियल अल्लाह की किताब। तो चले इस रिएक्शन वीडियो को भी स्टार्ट करें, क्योंकि इंतज़ार तो ना तुमसे हो पा रहा है ना मुझसे हो पा रहा है। तो वीडियो तो चालू हो रहा है, पर उससे पहले ना अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एक बार जाओ और जाकर के ना मेरी रील्स देखो, वहाँ पे रील्स काफ़ी फ़नी है, काफ़ी दिल से बनाई है मैंने। बस आपको पसंद आ जाए यही सोच के बनाई है। तो एक बार अगर पसंद आ जाए ना तो कमेंट्स में बता दिया करो, प्लस 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 ना शेयर कर दिया करो स्टोरीज़ पे और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कुर्राए ज़मीन पर कदम रखते ही इंसान इस फितरत को समझने और उसके असरार और रमूज़ जानने की जस्तजू में लग गया। दुनिया में एक ज़माना ऐसा गुजरा है कि जब तारीख़ आलम में मौज़ात का बड़ा जिक्र हुआ। ये मौज़ात इंसानी इस्तदलाल और मंतक पर हावी थे। बेशक मौज़े की तारीफ़ यही है कि कोई ऐसी बात या ऐसा वाक़या जो इंसानी ज़िंदगी में ज़हूर पजीर हुआ, मगर बनी नौ इंसान के पास उसकी कोई तशरीह न थी। अहद कदीम के मौज़ात का आज की जदीद साइंसी रोशनी में तज्ज़िया करना नहायत मुश्किल काम है, क्योंकि हम माजी में पलट कर नहीं जा सकते। ताहम चंद मौज़ात ऐसे हैं कि जिन्हें परखा भी गया है और उनकी तस्दीक भी की गई है। इन्हीं मौज़ात में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा को समंदर पर मारना, पानी का मौज़ाना तौर पर फट कर उनको रास्ता देना और फ़िरौन का उसके लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क होने का मौज़ा भी है, जिसे हम सब की इस वीडियो में एक साइंसी तौजीह के साथ आपके सामने रखेंगे। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन और हज़रात, फ़िरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस फ़िरौन के ज़माने में पैदा हुए उसका नाम काबूस इब्ने मसाब इब्ने रयान था। किरदार के लिहाज से ये फ़िरौन बाबुल के नमरूद का भाई ही था। दोनों ही ने खुदाई का दावा किया था। मौरखीन के मुताबिक जब आपकी उम्र मुबारक 80 साल के लगभग हुई तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मनसब रसालत के लिए मुंतखब किया और खालिस तौहीद की तालीम फरमाई गई और फ़िरौन और उसकी कौम की हिदायत के लिए मामूर किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र का रुख किया और अपने भाई हारून को साथ लेकर फ़िरौन के पास पहुँचे और उनके सामने 2 मुतालबात रखे। पहला ये कि अपने आप को खुदा कहलवाना छोड़ दो और उस एक खुदा की बारगाह में झुक जाओ जो तमाम जहानों का मालिक है, और दूसरा मुतालबा ये कि बनी इसराइल पर जो जुल्म और सितम रवा रखा है उसे छोड़ दिया जाए। फ़िरौन जिसको सिर्फ अपनी हुकूमत और बादशाहत ही का गुरूर नहीं था बल्कि अपनी खुदाई और रबूबियत का दावा भी था, वो इस ज़रबे कलीमी को बर्दाश्त न कर सका और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र और इस्तक़लाल के साथ दीन हक़ की तबलीग करते रहे। उसी दौरान ये हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल मिस्रियों से अलहदा अपनी बस्ती आबाद करें और मिस्र से निकल जाएं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आगाह फरमा दिया कि फ़िरौन की तरफ से तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा, लेकिन वो अपने लश्कर समेत गर्काब होगा, और हुआ भी यही। आप अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथियों के साथ रवाना हुए तो पीछे पीछे फ़िरौन अपने लाओ लश्कर समेत ताक़ुब कर रहा था। जब बहर कुलज़म के करीब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे तो आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने असा को पानी पर मारा, जिससे समंदर में एक खुश्क गुज़रगाह बन गई और आप अपने साथियों समेत वहाँ से गुजर गए। उधर जब फ़िरौन ताक़ुब करता हुआ उसी रास्ते से गुजरने लगा तो अल्लाह ने पानी के शिगाफ को दोबारा मिला दिया। इस तरह फ़िरौन अपने तमाम कर्रो फ़र्क के साथ हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो गया। अल्लाह की इस मदद का जिक्र कुरान में कुछ यूँ आता है, और हमने मूसा को हुक्म दिया समंदर में अपने साथियों के हमरा उतर जाओ, उसे 2 हिस्सों में पाट दिया और हम बाकियों को उस तक ले आए।
پچھلے زمانوں میں قرآن کے بعض شارحین نے اس کو غالباً فلکیاتی اسباب کی بنا پر ایک مد و جزر کا واقعہ خیال کیا، بعض نے اس کو کسی دور افتادہ مقام پر ہونے والے آتش فشانی عمل سے متعلق ایک زلزلہ سمجھا، لیکن یہ سب کچھ ایک خالص مفروضہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سمندر سے گزرنے کا واقعہ بہت سی تحریروں اور سائنسی مطالعوں کا موضوع رہا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق سائنسدان سمندر کے دو پارٹوں میں تقسیم کے متعلق معنی خیز نتائج پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ نتائج مکمل طور پر قرآن کی مثالوں کے عین مطابق ہیں۔ دو رشین سائنٹسٹ الیگزری اینڈروسرس اور نورمن والزنگر نے ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے ٹکڑے واقع کیے ہوں گے۔ ان دونوں سائنسدانوں نے ان حالات کی چھان بین کی اور اس معجزے کی تصدیق تک پہنچ گئے۔ بلیٹن آف رشیا اکیڈمی آف سائنس میں شائع شدہ ایک مقالے کے مطابق اس وقت بحیرہ احمر میں سطح کے عین قریب ایک سمندری چٹان تھی۔ وہاں سے سائنسدانوں نے ہوا کی رفتار اور طوفان کی طاقت کا اندازہ کیا جو اس خشک چٹان کو اونچا کرنے کو درکار تھی۔ یوں واضح ہو گیا کہ ہوا کی رفتار 30 میٹر پر سیکنڈ نے سمندر کو پچھاڑ دیا ہوگا اور چٹان سامنے آ گئی ہوگی۔ والزنگر کے مطابق اگر ہوا 30 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ساری رات چلتی رہی ہوگی تو چٹان خشک اور سامنے آ گئی ہوگی۔ مزید یہ کہ اس وقت فرعون کے لشکر کی تعداد لگ بھگ 6 لاکھ تھی اور انہیں اس 7 کلومیٹر کی چٹان کو پار کرنے میں 4 گھنٹے درکار تھے، جبکہ پانی نے آدھے گھنٹے میں واپس آ جانا تھا۔ اس معجزے کو سائنس کے قوانین کی روشنی میں بھی جانچا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم مانتے ہیں کہ خدا فزکس کے قوانین کے ذریعے زمین پر حکومت کر رہا ہے، لہٰذا اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خدا جب چاہے کیسے بھی حالات پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں معجزانہ پہلو یہ ہے کہ یہ سب واقعات یعنی ہوا کی رفتار، وقت اور جگہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے پہنچنے پر ہی رونما ہوئے۔ پانی کا سکڑنا اور فرعون کے لشکر کے سمندر پار کرنے پر پانی کا واپس آ جانا اس بات کی واضح مثال ہے کہ یہ واقعہ سراسر معجزہ ہے۔ یہ سائنسی مظہر قدرت جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس کی تصدیق جدید سائنس نے بھی کر دی ہے۔ سمندر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دینے کے معجزے کے حوالے سے حال ہی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق بحری سائنس کے ماہرین اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ انتہائی تیز رفتار ہوائیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ دریا یا سمندر کے کسی مخصوص حصے سے پانی کو اڑا کر اس جگہ کو بالکل خشک بنا دیں، اور یہ جگہ دریا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے۔ ماہرین کو اس تحقیق کی سند اس وقت ملی جب تاریخی موسمیاتی ریکارڈ کے مطابق سن 1882 میں ایسے ہی ایک طوفان نے دریائے نیل کو ایک بار پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور بیچ میں ایک خشک راستہ ابھر آیا تھا۔ طوفان کی شدت کم ہونے کے بعد پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا، اور ایسا ہی ایک اور واقعہ چند برس قبل جزائر کیریبین میں بھی دیکھنے میں آیا جب ارما نامی طوفان نے جزائر کیریبین میں بہاماس کے علاقے میں موجود سمندر بالکل خشک کر دیا تھا اور سمندر کی تہ ایک راستے کی صورت نمودار ہوئی۔ یہاں طوفان کی شدت سے سمندر کا پانی اڑ گیا اور سمندر کا مذکورہ حصہ خشک دکھائی دینے لگا، تاہم طوفان کے گزر جانے کے بعد سمندر واپس اپنی معمول کی حالت پر آ گیا۔ اسی سے ملتی جلتی تحقیق انجینئر کارل ڈیوز نے بھی کی جو پبلک لائبریری آف سائنس کے جریدے میں شائع کی گئی۔ اس تحقیق میں انجینئر کارل ڈیوز کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ ونڈ سیٹ ڈاؤن نامی ماحولیاتی کیفیت اس طرح کے حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ مخصوص موسمی حالات میں 60 میل فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر اس طرح دباؤ ڈالتی ہیں کہ یہ لہروں کی صورت میں اطراف کی جانب چلا جاتا ہے، جس کے باعث عین ممکن ہے کہ پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور درمیان میں بہت کم پانی یا خشکی کا راستہ پیدا ہو جائے۔ البتہ ان کا خیال ہے کہ سمندر میں خشکی کا راستہ بننے کا تاریخی واقعہ بحیرہ احمر کی بجائے اس کے قریبی واقع تاریخی شہر تانیز کی ایک جھیل میں پیش آیا، جس میں تقریباً 4 کلومیٹر پر مشتمل خشک راستہ پیدا ہو گیا تھا۔ خواتین و حضرات، بہرحال جگہ اور وقت کے حوالے سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام سائنسی شواہد اور ان تمام سائنسدانوں کی ریسرچز یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ قرآن کریم میں بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو مانتے ہیں اور قرآن کریم کی حقانیت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل تک سائنسدان اسے محض افسانہ ہی سمجھتے رہے، البتہ حال ہی میں ماہرین آثار قدیمہ اور محققین نے سمندر کی تہ میں کچھ ایسے شواہد دریافت کیے کہ مغرب کے نامور سائنسدان بھی اس واقعے کو حقیقت ماننے پر مجبور ہوئے۔ سویڈن کے سائنسدان ڈاکٹر رینارڈ مولر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر بحیرہ احمر کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مولر کی ٹیم نے مصر کے ساحل پر ایک مخصوص مقام سے سمندر کی تہ میں قدیم آثار کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا اور وہ تمام حیرتناک شواہد
شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھے جو قدیم معجزے کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سمندر کی تہہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے سونے کے ہیں، اور اس کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ جہاں قدیم دور کے رتھ اور ہتھیار ملے، وہیں انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکٹھی ملی۔ ڈاکٹر مولر کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کا اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کے فوج کے رتھ ہیں اور ہڈیاں فرعون کے فوجیوں اور ان کے گھوڑوں کی ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام دی ایگزوڈس کیس ہے۔ ڈاکٹر مولر کی اس تحقیق سے پہلے کی گئی مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر ران وائٹ کی تحقیق پر بھی مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ران وائٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے فرعونی فوج کے رتھوں اور اسلحے کے سمندر کی تہہ میں پڑی باقیات کو خود دیکھا تھا اور اس کے تصویری شواہد بھی اکٹھے کیے تھے۔ تو چاہے کوئی غیر مسلم ہو، اگر وہ اپنے تعصبات کی اینک اتار کر قرآن کریم میں بیان کردہ اس معجزے کا مطالعہ کرے تو وہ اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مارو، چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ کلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ بڑے آرام سے بحیرہ کلزم سے پار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اسی راستے سے بحیرہ کلزم کو پار کر جاؤ، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ بعد از وقت تھا اور مصری ایسے کئی وعدے پہلے بھی کر چکے تھے۔ فرعون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ چنانچہ ہزاروں سال کے بعد فرعون کی لاش دریافت ہوئی اور اب وہ مصر کے عجائب خانہ میں موجود ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کی تفصیل اور سائنسی توجیحات جو ہم سب نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ایسی ہی ویڈیو بالکل جتنا شیئر میں کر سکتی تھی اتنا میں نے کر دیا ابھی۔ اینڈ دیکھو یار، یہی ہوتا ہے کہ وہ جب ڈوب رہا تھا نا، جب اس کا سب کچھ ختم ہونے والا تھا تو اس نے بولا کہ میں حضرت موسیٰ کی قوم پر وہ لاتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ تو یار یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب جب آپ کا سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو آپ مان لو کہ ہاں بھائی اللہ ایک ہے، آپ اپنا پورا مینٹالٹی ہی چینج کر کے دکھا دو، تب ایک دم گرگٹ کی طرح رنگ بدل لو۔ تو یہ ایک اللہ کا عذاب تھا فرعون کے اوپر، اور آج تک بھی اس کی لاش کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں کو مطلب خوف ہوتا ہے کہ یار، اور خوف ہونا بھی چاہیے۔ اس کی لاش اس حالت میں ہے کہ بھائی کیا مطلب گوشت اگ رہا ہے اس پہ خود ہی، کیسے یار، بہت مطلب عجیب سین ہے نا۔ اور اتنے جو اس نے ظلم و ستم کیے نا بنی اسرائیل پہ بھی، جیوز کو کہتے ہیں نا، دیٹ از کریزی۔ مطلب وین آئی سے دیز ٹرمز، مطلب اگر آپ یہ کسی ہندو سے نارملی جا کر کے پوچھو گے نا تو ایسے سب آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یار کیسے مطلب اتنی نالج ہے فرعون، حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل۔ میرے کو نا اسلامک ویڈیوز پہ ریاکشن کر کر کے اتنی ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں اور زیادہ ڈیٹیل میں اور زیادہ ڈیپتھ میں مجھے سب کچھ پتہ چلے گا، اگر آپ لوگوں نے مجھے ایسے سپورٹ کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور ویڈیوز کو شیئر کیا تو۔ اینڈ نا یار، یہ جو واقعہ تھا پورا، اٹ واز کریزی کہ کیسے وہ سی 2 حصوں میں سیپریٹ ہو گئی اینڈ جگہ بن گئی وہاں پہ لوگوں کے جانے کی، حضرت موسیٰ کی بیسیکلی ٹیم کے جانے کی جگہ بن گئی۔ اور جیسے ہی فرعون کی ٹیم کی باری آئی نا، جیسے ہی فرعون کی باری آئی تو سب کچھ تہس نہس ہو گیا، وہ واپس سے ندی ایک ہو گئی۔ آج بھی اس کے بہت سارے پارٹ، جیسے کہ انہوں نے بولا نا کہ سونے کے پہیے وہاں پہ مل جاتے ہیں اور بھی باڈیز وہاں پہ دکھ جاتی ہے، اسکیلیٹل سسٹم۔ سو یہ پورا کا پورا قصہ ٹرو ہے، 100% ٹرو، اٹس آلریڈی ڈسکرائبڈ ان قرآن۔ خوف کرو اس کا، تھوڑا خوف کر لو، اگر کچھ غلط کام کر رہے ہو، اگر کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو نا تو پلیز مت کرو، کیونکہ بعد میں اس کا نا پھل بالکل کڑوا ہی ہوگا، میٹھا تو کسی قیمت پہ بھی نہیں ہونے والا۔ دس از قلعہ ریاکٹ سائننگ آف۔ امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب، ایوری تھنگ از یور ریسپانسبلٹی۔ اور اگر آپ کو مجھ سے روز ملنا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں جی۔ بائے بائے۔